बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेलीविज़न की मुहर्रमुल हराम की खुसूसी ट्रांसमिशन हमारे हैं हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में आपको खुशामदीद कहूँगा। मैं हूँ खादिम हुसैन तलहा जतोई, और आज जो हमने मौजू उन्वान चूज़ किया है वो है सीरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जब बात हो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत की, तो इस बात में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान को कि इमाम हुसैन की जो सीरत है वो बिल्कुल मुकम्मल 100% शरीयत है, वो शरीयत से बिल्कुल भी अलग नहीं है। यहाँ पर एक आपको बड़ी खूबसूरत बात बताना चाहूँगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह से ऐसी मोहब्बत थी, उसका ये आलम था कि आपने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह उसको अपना महबूब बना ले जिसने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत रखी। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे को गोद में बिठाकर लबों को बोसा देते और साथ ये फरमाते कि इलाही मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत रख, और जो इनसे मोहब्बत रखे उसको अपना महबूब बना ले। अंदाज़ा कीजिए इस मोहब्बत का, इसकी कीमत का, कितनी ज़रूरी है ये मोहब्बत। अल्लाह ताला हम सबको ये मोहब्बत अता फ़रमाए। मेरे साथ बड़े कमाल आलिम दीन, बड़े खूबसूरत लोग और शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में, उनका तारुफ कराता चलूँ। सबसे पहले अल्लामा ज़ुहैर अब्बास आबदी साहब, आपके बेहद मशकूर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, किसी तारुफ के मौजूद नहीं। डॉक्टर जमील राठौर साहब, आपके भी बेहद मशकूर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 4 चांद लगाए। साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, आपके भी हम बेहद मशकूर हैं। और नात खां आपके साथ मौजूद हैं। असदुल हक असद साहब जो हमें बड़े खूबसूरत आज कलाम सुनाएंगे, मनक़बत पढ़ के बताएंगे। पहला सवाल जो मैं अपने मेहमानान गिरामी से पूछना चाहता हूँ, उलमाए कराम से पूछना चाहता हूँ, आबदी साहब आपसे शुरू करता हूँ। सीरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शरीयत से बिल्कुल भी अलहदा नहीं, इस पर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमाम हुसैन की ज़िंदगी हयात, ये किसी शख्स की ज़िंदगी जो है वो देखना ये है कि उसकी तरबियत किसने की, सुभान अल्लाह, उसकी तालीम किसने की, उसका नसब क्या है, उसका हसब क्या है। ये बहुत काउंट करता है किसी भी इंसान के किरदार को डेवलप करने में। इमाम हुसैन नवासे हैं उसके जो वजह खिलकत कायनात है, सुभान अल्लाह, जो साहिब शरीयत है, सुभान अल्लाह, और जिसका हर अमल, हर कौल, हर फेल शरीयत है, सुभान अल्लाह, वो तरबियत कर रहा है इमाम हुसैन की। तो दूसरी तरफ माँ की एक बड़ा किरदार अहम होता है किसी भी शख्सियत के बनाने में। बाप से ज़्यादा किरदार माँ का अहम होता है। माँ वो है जिसे सरकार ख़तीम मरतबत ने अपना जुज़ कहा। ज़ाहिर है कि वो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु सलामुल्लाह अलैहा जब तरबियत करेंगी बच्चे की, तो फिर बच्चा उधर से नाना से ले रहा है, इधर से माँ से ले रहा है, और फिर बाप जो बाबे इल्म हैं, शहर मदीना इल्म के, वो बाप की तरबियत है, तो क्या शख्सियत निकल कर आएगी। यहाँ हम देखते हैं कि वाक़यात ऐसे हैं कि जिसमें ये पता चलता है कि इमाम हुसैन ने जो अपनी ज़िंदगी गुजारी है वो दरअसल रिसालत की तालीमात का परतव है। और इसमें सबसे जो अहम जुमला है वो सरकार ख़तीम मरतबत की एक हदीस है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। देखिए, पहला जुमला तो बहुत आसान है, बहुत वाज़ेह है कि हुसैन मुझसे है, नाना से नवासा होता है, ठीक है, कोई गैर फितरी बात या कोई गैर उस बात नहीं है। लेकिन सरकार का ये जुमला कि अना मिनल हुसैन, ये काबिल गौर बात है, काबिल फ़िक्र बात है कि ये सरकार ख़तीम मरतबत ने क्यों कहा अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। मतलब ये था कि जो मेरा दीन है वो हुसैन की कुर्बानी से बचेगा। सुभान अल्लाह। तो चूँकि हुसैन की कुर्बानी से दीन बचेगा का मतलब ये कि अब जो हुसैन कर रहा है, रसूल को इतना पता है कि ये शरीयत है, ये मेरा तामीर करदा, मेरा तरबियत करदा हुसैन है, तो इसका जो भी अमल होगा, ये मदीना छोड़े, ये मक्का छोड़े, ये करबला बर्पा करे, ये सीरत जो सारे आमाल हैं ज़िंदगी में हुसैन के, ये सब के सब
شریعت ہیں، شریعت سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے۔ اور حسین کا عمل اتنی شریعت ہے کہ سب سے اہم عبادت ہے نماز، اور سب سے کائنات کی بڑی شخصیت ہے رسول، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، عبادت خدا تو ہی بزرگ ہے، اس کے ساتھ مختصر وہ رسول سب سے اہم عبادت نماز پڑھ رہا ہے، تو حسین رسول کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں اور رسول سجدے کو طول دے دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ یہ رسول کر رہے ہیں یہ ایک نواسے کی محبت میں نہیں کر رہے۔ اگر یہ صرف نواسے کی محبت میں کرے تو معاذ اللہ خاکم بدہن، اللہ کی محبت پہ نواسے کی محبت غالب آ گئی۔ یہ حکم الہی کے تحت کر رہے ہیں رسول، سبحان اللہ، جو سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ رسول کی نماز کوئی عام نماز نہیں ہے، میری آپ کی نماز نہیں جس میں 100 خیالات بھی آ جاتے ہیں۔ تو جب حسین رسول کی پشت پہ سوار ہوئے ہیں اور سجدے کو طول دیا ہے، یہاں ایک اور بڑا عجیب نکتہ میں بیان کروں کہ جو ماموم ہوتے ہیں، جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں کسی بھی امام کے پیچھے، اگر وہ امام پر سبقت کر جائیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی اگر ماموم نے امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیا، پہلے رکوع میں چلا گیا، پہلے سجدے میں چلا گیا۔ یہاں آپ عجیب بات دیکھیں کہ جب رسول نے سجدے کو طول دینا شروع کیا تو صحابہ کرام نے سر اٹھا کر دیکھا، اور جب اٹھا کر دیکھا تو پشت پہ حسین نظر آئے، اور آپ نے واپس سجدے میں سر رکھ دیا۔ تو کسی صحابی کی نماز نہیں ٹوٹی، رسول نے تو نہیں اٹھایا نا سر، اور پہلے اٹھا لیا، حیران ہو کے کہ ہوا کیا ہے۔ تو نماز نہیں ٹوٹی کسی کی۔ یہ ہے حسین کہ جس کا عمل رسول کی نماز کو طول دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حسین بقائے شریعت کا ضامن ہے، یہ اپنے گھر کو لٹائے گا، نبی کی شریعت کو بچائے گا، نبی کے دین کو بچائے گا۔ اتنا حسین پر رسول کو اعتماد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راٹھور صاحب، یہی سوال آپ کی طرف، شریعت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ تو شریعت کی اگر بات کریں تو امام عالی مقام کو بچپن ہی میں سکھا دیا گیا تھا کہ تمہیں جو صبر کا دودھ پلایا جا رہا ہے، فاطمہ الزہرا جو تمہیں دودھ پلا رہی ہے، بڑا مقدس پاکیزہ وہ مطہر خون ہے، وہ صبر کا خون ہے۔ رسول اللہ آج تمہیں اپنے کاندھوں پر اٹھا رہے ہیں تو اس لیے اٹھا رہے ہیں، کل تمہیں دین کو نہیں اترنے دینا، دین کو اپنا کاندھا پیش کرنا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں میری شریعت کی پاسداری کرنا ہے۔ تو امام عالی مقام، چاہے وہ امام حسن مجتبی ہو یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہو، ان دونوں بھائیوں نے ہمیشہ شریعت کو مقدم رکھا ہے، اپنے آپ کو مؤخر کر دیا لیکن شریعت کو مقدم رکھا ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا کہ اے علی، یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ تو امام حسین بھی موجود تھے، تو حضرت علی نے امام حسین کی جانب اشارہ کیا، دیکھا ایک دوسرے کی طرف، کہا کہ بابا جان اجازت ہو تو جواب میں دوں؟ کہا دیجئے۔ کہا کہ میرے نانا جان کی یہ شریعت ہے، آپ نے فرمایا کہ العاقل من عقل الا عن ذکرہ، العاقل من عقل لسانہ الا عن ذکر اللہ، اب کما قال، کہ میرے نانا جان نے کہا جب بھی زبان کھولو تو عقل کے ساتھ کھولو، اس کے بغیر مت کھولو، یا زبان کھولو تو اللہ کے ذکر میں کھولو۔ تو بہترین انسان وہ ہے، وہ اس وقت بولتا ہے کہ پہلے اس کو عقل میں تولتا ہے اور پھر بولتا ہے، تو سب سے زیادہ عقل مند شخص وہ ہوتا ہے۔ تو امام حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے مسکرا کر دیکھا، تھپکی دی، تو یہ اوائل عمری سے تربیت شروع ہو گئی تھی کہ شریعت کو کس طرح مقدم رکھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے کاندھے پر سوار کرتے تھے، امام حسن مجتبی، امام حسین دونوں راکب دوش مصطفیٰ تھے، اور ایک موقع تھا کہ آپ دوش مصطفیٰ پر سوار تھے اور دیکھنے والے نے دیکھا کہ ھذا نعم المرکب، کہ کتنی پیاری سواری ہے۔ سواری ظاہر ہے اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ نے فرمایا دیکھنے والے تو نے یہ تو دیکھا
کہ سواری کتنی پیاری ہے، ھذا نعم المرکب، یہ بھی تو دیکھ سوار کتنا حسین ہے، سبحان اللہ، کتنا پیارا سبحان ہے۔ اللہ، تو سبحان لہٰذا آپ کو تربیت دی گئی تھی، آپ کو بتا دیا گیا تھا کربلا کا ثانیہ آئے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے دور کے اندر باقاعدہ ان نشانات کی نشاندہی فرما دی تھی۔ لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں تو اگر آپ کی سیرت میں دیکھیں تو چاہے وہ تعقل ہو، تفکر ہو، تدبر ہو، فہم و فراست ہو، بصالت و شجاعت ہو، جواں مردی ہو، حق گوئی ہو، حق روی ہو، قناعت ہو، صبر ہو، جو بھی دیکھی خدمت انسانیت ہو یا عبادت الہی ہو، لیکن سب سے زیادہ ان کے مزاج میں جو چیز سرائیت کر گئی تھی وہ صبر تھا، وہ ہمت تھی۔ لہٰذا ایک موقع پر ایک شخص آ گیا، بدو آ گیا، عرابی آ گیا، اور اس نے آ کر کہا کہ آپ کے والد تو بڑے معاذ اللہ خون ریز تھے، جنگوں میں لوگوں کے کشتے تھے، پشتے لٹا دیا کرتے تھے۔ سارے لوگ ہوئی کیا کہہ دیا مولا کائنات کو، غصے میں آ گئے۔ امام حسین مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو بہت دور سے آ رہا ہے، تجھے بھوکا بھی ہوگا، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو اگر تو پیاسا ہے تو تجھے شربت پلاؤں، اگر تیرے پاس مال نہیں ہے تو جو میں تھوڑے مال و دولت دوں، اگر تو تھکا ہوا ہے تو میں کسی کو کہوں تیرے ہاتھ پیر دبائے، تو کیا چاہتا ہے، میں تیری کیا خدمت کروں۔ ادھر سے وہ کچھ کہہ رہا ہے، امام عالی مقام مسکرا کر صبر اور یہ پیشنس دیکھیے، ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن دیکھیے کہ آپ نے اس انداز سے اس کی خاطر مدارت کی کہ تھوڑی دیر کے اندر وہ آپ کے قدموں میں گر گیا، مجھے معاف کر دیے، میں غلطی پہ تھا، آپ واقعی سبت رسول ہیں، آپ حضور ہی کی اولاد سے ہیں۔ تو صبر اور قناعت سبحان اللہ، یہ آپ کو سکھایا گیا تھا کہ جب تم کربلا کی طرف جاؤ گے اور پھر جب تمہیں ظالم اشقیاء تمہارا راستہ روکے تو پھر تم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور جب تمہیں گرانا چاہیں کسی باطل کے سامنے تو پے کرے کوہ گراں بن کر تم نے عظمت و استقامت کی داستانیں رقم کرنا تھا۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ امام عالی مقام نے دراصل سیرت کو بچانے کے لیے، دراصل اسلام کی صورت کو بچانے کے لیے، قرآن کے احکامات کو بچانے کے لیے قربانی دی تھی۔ اس لیے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ لوگوں اب تمہیں آزادی مل رہی ہے، اب تم مختلف سمتوں میں بکھرے تھے، نہ لات نہ منات نہ عزا نہ حبل نہ یغوث نہ یعوق نہ ود نہ سوا نہ نائلہ اصابہ، تمہیں کسی کی غلامی نہیں کرنی، بندگی رب کی کرنی ہے، اور غلامی تمہیں قرآن اور صاحب قرآن کی کرنی ہے۔ اب یزید یہ چاہتا تھا کہ دوبارہ سے سلطنت مسلط کر کے، ڈکٹیٹرشپ مسلط کر کے، اور ان کی گردنوں پر حکومت کی جائے جو قیصر و کسریٰ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اسلام نے اس کو مٹایا تھا۔ لہٰذا یاد رکھیں امام عالی مقام نے جو قربانی دی ہے، مہتلا صاحب یہ بڑا ایک گولڈن جملہ لکھ لیجئے کہ اظہار انسانیت کے لیے، اظہار آزادی انسانیت کے لیے، حرمت انسانیت کے لیے، بقائے آدمیت کے لیے اور شرف انسانیت کے لیے، ہمیشہ کے لیے آزاد کرنے کے لیے امام عالی مقام نے قرآن اور سنت کی پاسداری کرنے کے لیے قربانیاں پیش کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راٹھور صاحب بڑا خوب آپ نے ہمیں سمجھایا اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک لیجئے، گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ ہمارے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی ٹرانسمیشن محرم الحرام کی آپ کو دوبارہ ویلکم بیک کہوں گا میں۔ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ شریعت اسلام اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے، ان میں کوئی فاصلہ ہے، سیم ہے؟ آف کورس اب تک جو گفتگو ہوئی وہ یہی ہے کہ شریعت اور مولا حسین ایک ہی ہیں۔ پروفیسر قادری صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ اس اہم موضوع کے اوپر آپ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جو بنیادی مبادیات ہیں
جی کربلا کے، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ اور اس میں ایام ہیں، یہ صرف یاد کرنے کے نہیں بلکہ عمل کرنے کے ایام ہیں، یہ پوری زندگی پر اس کا اثر ہو۔ جیسے رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں تو پوری زندگی پر اس کا اثر آنا چاہیے، اور امام عالی مقام کو اگر ہم یہ یاد کرتے ہیں یا یاد رکھتے ہیں تو یہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، کیونکہ انہوں نے کربلا میں ہمیں یاد رکھا ہے، کیا بات ہے۔ اور جو ہر پل ہمیں یاد رکھیں اور ہم انہیں اگر اپنے کردار میں فراموش کر جائیں تو مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، تو ایمان کی حرارت حسین ہے، سبحان اللہ۔ حرارت نکال دیجئے، معاشرہ مردہ ہو جائے گا۔ آج ملت اسلامیہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کی اتنی آبادی ہے پوری دنیا میں، اتنی آبادی کے باوجود اس میں سے کیا کچھ نکل گیا؟ کبھی کسی نے سوچا سنجیدگی کے ساتھ؟ معاشرتی تضادات اور کردار کی عدم مطابقت نے صرف نام دیے ہیں، اپنے ناموں کے ساتھ حسین لگایا ہے ہم نے کہ ہم پہچانے جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کردار حسینی کہاں ہے؟ میں کسی عقیدے کی بات نہیں کر رہا، میں صرف مسلمان کی بات کر رہا ہوں، جس کو امت وسطیٰ، امت واحدہ کے نام سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اس ملت اسلامیہ کے چہرے پر جو لکھا گیا تھا، وہ لکھی ہوئی تحریر کہاں مٹا دی ہے ہم نے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کردار مصطفیٰ کا پرتو ہیں، جو امت مسلمہ کے کیفیات سماوی اور ارضی میں چاہے وہ روح واپس جا رہی ہو آ رہی ہو، اس میں وہ اس بات کے امین ہیں کہ دین کو زندہ رکھیں گے، امانت دار ہیں، اور اس گھرانے کا جس کو خانوادہ اہل بیت کہتے ہیں، اس کا احسان ہم پر ہے کہ قرآن ہم نے سیکھا، پڑھا اور دلوں میں محفوظ کیا، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے سیرت امام عالی مقام کو محض گفتار کے غازی بننے کے لیے استعمال کیا کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بہت بڑا لفاظ ہے یا بہت بڑا آدمی ہے، لیکن اندر سے وہ حسین جھلکتا نہیں ہے کردار میں، کہ دنیاوی معمولات میں ہم ہیں اور اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، ہم نماز کی طرف لوٹ کر نہیں جاتے، وہ کربلا میں نماز کو زندہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علی اصغر کی صورت میں، علی اکبر کی صورت میں، حضرت عباس کی صورت میں، اور تمام شہدائے کربلا کی کیفیات کو اور ان کی زندگیوں کو دیکھیں، یہ شرع متین دین کی طاقت ہے یہ، لیکن وہ طاقت کہاں کھو گئی آج ملت اسلامیہ کی؟ آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی وہ روشنی، وہ چاشنی جس کو کہا گیا ہے کہ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کر دیکھ، جی ہاں۔ تو وہ سجدہ کہاں کھو گیا ہے؟ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، تمام مقامات ہیں، میں اس میں جاؤں گا تو بہت طویل گفتگو ہوگی، مخاطبت اپنے گھر والوں سے ہے اور مخاطبت حر سے ہے، مخاطبت ان لوگوں سے ہے جو یزید کے لشکر میں ہیں، بات صرف ایک ہی ہے اور وہ اعلاء کلمۃ الحق ہے کہ اللہ کے نبی نے جو شریعت دی ہے اس پر عمل کرو۔ بات اس یزید کی ہے کہ جس نے دین کو اپنی خواہش اور ارادے کے مطابق بدل دیا ہے، جی ہاں۔ اور جو اپنے خواہشات کی بنیاد پر دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلا کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہی دین ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت امام عالی مقام نے جب خروج کیا، میں یہ ذرا سا ایک نازک مسئلہ ہے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت مصطفیٰ امام عالی مقام میں اس لیے نظر آتی ہے کہ بہت حوصلہ چاہیے خروج کے لیے، اور خاص طور پر اس معاشرے میں کہ جس معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہوں کہ منافقت عام ہو گئی ہے اور حکومت وقت کے ساتھ لوگ ہیں، لیکن وہاں یہ پاکیزہ نفوس اور یہ اللہ والے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر نکلتے ہیں، اور وہ خطوط جتنے بھی آئے کوفہ سے اور وہاں تک جب آپ پہنچے ہیں، بیچ کے ساری تاریخی حوالوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن ایک ہی بات جو امام عالی مقام نے ہر موقع پر ارشاد فرمائی، اے لوگو کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو کہ میں
کس کی اولاد ہوں. سبحان اللہ. اے لوگوں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے زندگی میں ہمیشہ شریعت کی پاسداری کی ہے. کہ کیا تم نے مجھے تارک الصلاۃ یا تارک الشریعہ دیکھا ہے؟ کیا میں نے شریعت کے خلاف کوئی کام کیا؟ اے لوگوں تم نہیں جانتے کہ میرے متعلق میرے نانا نے کیا کہا کہ میں کون ہوں؟ تو یہ شریعت اور ہمارے گھر میں قرآن اترا تو یہ قرآن کو بچانے والے، شریعت کو بچانے والے امام عالی مقام کا یہ پورا گھرانہ، اور امام عالی مقام کی جو سنت ہے، آج ملت اسلامیہ کو اس بات پر یکجا ہونا ہوگا. دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ کو بولنے دوں، لیکن وقت کی کمی ہے. مہمان صاحب ہیں، سب کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. قاری صاحب اور نعت خواں صاحب، اسد الحق اسد صاحب جو ہیں، بڑا خوبصورت ہمارے لیے منقبت پڑھنے جا رہے ہیں. تب دبا جہان میں سبت نبی کا ہے کیا، تب دبا جہان میں سبت نبی کا ہے کہ ان کی رگوں میں خون جناب علی کا ہے. صدقہ یہ سب حسین کی تشنا لبی کا ہے. صدقہ یہ سب حسین کی تشنا لبی کا ہے. جو ڈوب جائے خون میں کوثر اسی کا ہے. جو ڈوب جائے خون میں کوثر اسی کا ہے. اے خاک کربلا تنے شبیر کو سنبھال. اے خاک کربلا تنے شبیر کو سنبھال. بیٹا علی کا اور نواسا نبی کا ہے. سرکار کربلا کی جلالت تو دیکھنا، ہر وار پر گمان جناب علی کا ہے. ہر وار پر گمان جناب علی کا ہے. مدحت نگار آل محمد ہوں اے صبا. مدحت نگار آل محمد ہوں اے صبا. اب عرش پر مقام میری شاعری کا ہے.
اب عرش پر مقام میری شاعری کا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمایا. اسد اللہ اسد صاحب یقیناً بہت خوبصورت آپ نے اس وقت کلام پڑھا. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں. ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جو خوبصورت باتیں ہمارے علماء کرام نے ہمیں بتائیں, اس سے ہمیں معلوم پڑ جاتا ہے کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ایسی تھی کہ کوئی آ کے ان سے کوئی نیگیٹو بات بھی کرتا تھا تو وہ ہمیشہ سے پازیٹیو جواب دیتے تھے. تفصیلاً اس کو مزید ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد. شہید کربلا ہے یہ, رسول کی دعا ہے یہ. نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین, حسین منی و انا من الحسین. شہید کربلا ہے یہ, رسول کی دعا ہے یہ. نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین, حسین منی و انا من الحسین. ہمارے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. پی ٹی وی کی خصوصی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن ہے. میرے ساتھ بڑے پیارے علماء کرام, مفتیان کرام اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیو میں, اور ہم بات آج اس عنوان پہ کر رہے ہیں, وہ ہے سیرت امام عالی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی سیرت اتنی خوبصورت, مکمل شریعت کے عین مطابق. آبدی صاحب, یہ میں نے کئی جگہوں پہ سنا, ابھی تھوڑی دیر پہلے راٹھور صاحب نے ہمیں بتایا کہ کوئی بھی نیگیٹو بات بھی کرتا تھا کہ دل پہ گراں گزرے, کہ کوئی عام آدمی ہو تو وہ لال بگولا ہو جائے, غصے میں آ جائے, لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں گفٹ دینا شروع کر دیتے, ان سے میٹھی باتیں کرتے, ان کا دل جیتنے کی کوشش کرتے. ایسی سیرت روشنی ڈالیے حضور. بہت آسان تھا امام حسین کے لیے. 2000 کا لشکر تھا, پیاسے تھے, مار کے ان کو ختم کر کے اور ان کے اسلحہ لے لیتے اور ان کے گھوڑے لے لیتے. لیکن یہ صاحب شریعت کا نواسا ہے. اللہ, یہ رحیم و کریم, نبی کا رحیم و کریم نواسا ہے حسین. سبحان اللہ. کہا کہ انہیں پانی پلاؤ, اپنا پانی دے دیا. اپنا پانی. ایک عرب میں ایک مشق ہوتی ہے, بہت بڑی مشق ہوتی ہے, وہ اسے قربہ کہتے ہیں. جب مکے سے امام حسین چلے تھے تو چونکہ فیملی تھی, بچے تھے, عورتیں تھیں, تو ان عورتوں بچوں کے لیے وہ قربہ بھر لی تھی مشق جناب حضرت عباس سے کہلوا کر, اور اسی لیے حضرت عباس کا ایک لقب ابو القربہ بھی ہے. تو امام حسین نے کہا کہ پانی پلاؤ ان سپاہیوں کو. آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین نے یہ خیال نہیں کیا کہ میرے ساتھ عورتیں ہیں, میرے ساتھ بچے ہیں, قتل نہ بھی کرتے, لایا گیا تھا اور یہ پانی نہ دیتے تو کربلا میں ان کے کام آتا, نہ بھی دیتے, مارتے ان کو, پانی نہ دیتے کہ سبھی میرے ساتھ عورتیں اور بچے ہیں, میں کیوں پانی دوں. لیکن امام حسین نے کہا پانی پلاؤ, ان کو پلاؤ, ایک ایک سپاہی کو پلاؤ. اور تواریخ لکھتی ہیں کہ ایک سپاہی جو سب سے آخر میں آیا, وہ بہت زیادہ پیاسا تھا, وہ بدحواس تھا. تو وہ جو پانی پلا رہا تھا اس نے مشق کا تسمہ زیادہ کھول دیا اور وہ پانی گر رہا تھا, وہ اس کو نہیں پی پا رہا تھا, وہ اتنا زیادہ. امام حسین گھوڑے سے خود اترے اور امام حسین نے مشق کو اپنے ہاتھوں سے لیا اور اس کو پھر اس کے دہانے کو تھوڑا کر کے آہستہ کر کے اس سے کہا کہ آہستہ آہستہ تو پی, آرام سے پی. جب سارا لشکر پانی پی چکا تو امام حسین نے کہا کہ جانوروں کو پانی پلاؤ. یہ ہے حسین, سبحان اللہ, یہ ہے کردار حسین. اپنے بیوی بچوں کا پانی جانوروں کو پلاؤ. اور یہ جملہ کہا امام حسین نے کہ گھوڑے پانی رک رک کر پیتے ہیں, جب تک کہ 3 مرتبہ وہ برتن سے منہ نہ اٹھا لیں اس وقت تک ان کے سامنے سے برتن نہ ہٹانا. سبحان اللہ. یہ کردار ہے حسین کا. پانی پلایا. اچھا اب یہ دیکھیں, یہ پانی پلانے کے بعد صبح عاشور جب ہر آتا ہے امام کی بارگاہ میں, آ کے ہر نے ایک جملہ کہا, حل لی من توبہ, کیا میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ اب ہر معافی مانگ رہا ہے اپنے گناہ کی, میں نے جو غلطی کی, میں جو آپ کو گھیر کے لایا, کیا میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ اچھا ہر بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہر نے یہ نہیں کہا مجھے معاف کر دیجئے, وہ اپنے جرم کی بڑائی کو, یعنی کتنا بڑا جرم اس نے کیا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہو,
لہٰذا اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، بلکہ کہا کیا کوئی امکان ہے کہ مجھے معافی ہو جائے؟ اب کوئی اور ہوتا تو کہتا اچھا میں نے تجھے معاف کیا. یہ ہے حسین. امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا. اگر امام حسین یہ کہتے کہ میں نے تجھے معاف کیا تو حر کو اپنے جرم کا احساس اور ندامت اور شرمندگی ہوتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام حسین نے صرف اتنا کہا حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا، تو دنیا میں بھی ہو رہا ہے تو آخرت میں بھی ہو رہا ہے. کیا بات ہے. یعنی اسے اس کے جرم کا احساس تک نہیں دلایا امام حسین نے، جو امام کی بارگاہ میں اتنا بڑا جرم کر کے آیا ہے کہ وہ سبحان اللہ، کربلا کے سبحان آیا. اللہ، سبحان اسے اللہ. کہتے ہیں حسین. سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں حسین. راٹھور صاحب، ایک سیرت کی بات ہو رہی ہے تو آج لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ نماز مس کر دیتے ہیں کہ میں میٹنگ میں تھا، میں یہاں تھا، میں وہاں تھا، مصروف تھا، بہت کام تھے، نہیں پڑھ پایا نماز. لیکن مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ماحول میں کربلا میں ایک نماز نہیں مس کرتے تھے. کیا سیرت تھی، روشنی ڈالیے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ خانوادہ رسول تھے، یہ ان کی رگوں میں حیدری اور ہاشمی خون دوڑ رہا تھا. سبحان انہوں نے اللہ، بچپن میں آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، سبحان اللہ، منہ کھولا تو لعاب ذہن کا ذائقہ چکھا. سبحان اللہ، ان کو سرکار نے گھٹی دی، سبحان ان اللہ. کو سرکار نے اپنے کاندھوں پہ سواری کرائی، ان کو اپنے شانہ مبارک پر سجدہ طویل کر دیا. تو اتنے اعزازات ان کو دیے اور اس حد تک ان کو گروم کیا گیا کہ انہیں معلوم تھا کہ اب ہم نے ہی شریعت کی پاسداری کرنی ہے، ہم نے سب کچھ کرنا. امام حسین، امام علی مقام نے ہر دور کے اندر، آج ہمیں تو دیکھیے نا کہ ہماری فقط بعض اوقات دن جاگتے ہیں، کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں، لیکن امام علی مقام کا عالم یہ تھا کہ وہ شب زندہ گزار تھے. ان کی راتیں نہیں سوتی تھی، وہ طویل قیام کرتے تھے. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ پوری رات میں قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے اور کثیر العبادت تھے. راتوں کو جاگ کر کیوں نہ کریں، اس لیے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اتنی لمبی قیام کرتے تھے حتیٰ تورمت قدمہ، کہ آپ کے قدم سوج جایا کرتے تھے. آپ نے وہ باتیں سنی ہوں گی. اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نماز کا عالم محویت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ کو تیر لگ گیا. کسی نے کہا کہ نماز کے عالم میں جب علی جائیں تو دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں، اس حد تک نماز پڑھتے ہیں کہ ان کی نماز معراج بن جاتی ہے، یا اس دوران نکالنا. لہٰذا تیر نکال لیا گیا، پٹی باندھ دی گئی. حضرت علی نے سلام پھیر کر کہا کہ وہ تیر کہاں چلا گیا، پٹی کیسی؟ اس حد تک محویت. یزید نے سب کچھ کر لیا، امام علی مقام نے آخری وقت بھی اگر سر جھکایا ہے تو نماز کے رب کے لیے جھکایا ہے، یزید کے سامنے نہیں جھکا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یزید نے کہا بیعت کر لو، ہاتھ دے دو. امام علی مقام کی کرامت دیکھیے کہ اس وقت بھی آپ نے سر دیا ہے، وہ بھی جھکا ہوا نہیں، نیزے پہ بلند کیا ہوا. ہاتھ پھر بھی یزید نہیں کاٹ سکے، ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں. تو امام علی مقام نے آخری وقت میں نماز پڑھ کر دکھایا کہ میرے ماننے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، فقط میری ذات ایسی نہیں تھی کہ 10 دن تک 20 دن تک میرا ذکر کرو اور اس کے بعد السلام علیکم. نہیں، میرے طریق پر چلو. جس طرح قادری صاحب نے کہا ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین بھی کرو. اور فکر حسین کا سب سے بڑا درس یہ ہے کہ نماز پڑھو. میں نے، میرے والد نے، میرے نانا نے کبھی نماز کو قضا نہیں کیا. میرے ماننے والوں، تمہیں بھی نماز پڑھنا ہے. اور فجر کا وقت آ جائے اگر بستر پر سوئے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تم حسینی ہو، کردار یزیدی ہے. لیکن فجر کا وقت آ جائے بستر چھوڑ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کردار بھی حسینی ہے، تمہارا نام بھی حسینی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. راٹھور صاحب بہت خوب. قادری صاحب، کسی انسان کو آج پتا ہو کہ اس مقام پہ میری موت واقع ہوگی، میں مر جاؤں گا، تو وہ پوری کوشش کرے گا کہ وہ اسے جتنا دور بھاگ سکے بھاگے. مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام کو سب پتا تھا لیکن وہ بھاگے نہیں. بھاگتا بزدل ہے. سبحان اللہ. جس کے خون میں علی ہو اور نبی ہو، ہائے 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 ان ہائے. کے قریب یہ معمولی اشیاء جی ہاں، جس کو دنیاوی اشیاء کہتے ہیں، یہ موت، ظاہری موت، جو دائمی زندگی کے حامل ہیں. قرآن کہتا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو. جی ہاں، زندہ ہے، میں انہیں کھانا کھلاتا ہوں. سب کچھ تو آ گیا قرآن میں. جی ہاں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور آگے بل احیاء کا لفظ کہہ کر یہ بتلا دیے کہ اب اپنے ذہن کو پاکیزہ کر لو. تو علی، فاطمہ،
रसूल रज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी तरबियत की शख्सियत है हुसैन। ये जी हाँ। हुजूर हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा और अपनी आंखों से सुना और अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना कि इस तरीके से हुसैन के हाथ पकड़े हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता कदमैन शरीफैन पर पैर रखे हैं और नन्हे नन्हे पैरों के साथ आ रहे हैं, यहाँ तक कि आप हुजूर फरमा रहे कि और आगे आओ और आगे आओ, तो सीने मुबारक पर कदम आ गए और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत से चाह से चूम रहे हैं उन्हें। और उस वक्त के जो जुमले हैं वो जुमले तारीखी जुमले हैं कि ये मेरी औलाद है, ये दीन की आबियारी और दीन का रखवाला करने वाला है। कैसे? बुज़दिल और बखील कभी दीन को नहीं संभाल सकते। ये घराना तो सखावत का है और ये घराना इबादत का है, ये घराना शहादत का है, क्या बात। ये घराना मोहब्बत और उल्फत का है और ये घराना वो है कि अगर करबला में ये सर झुका देता सिवाय खुदाबंद कुद्दूस के तो हमेशा के लिए दीन इस्लाम करबला में दफन हो जाता। नजराना अकीदत, नजराना इश्क, असदुल हक असद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, हर खजाना, हर खजाना मेरे हुसैन का है, हर खजाना, हर खजाना मुस्तफा का हुआ है सजदा तवीर, मुस्तफा का हुआ है सजदा तवीर, क्या सताना, क्या सताना मेरे हुसैन का है, क्या सताना, क्या सताना जिसको कुरान ने सबसे आला कहा, जिसको कुरान ने सबसे आला कहा, वो घराना, वो घराना मेरे हुसैन का है, वो घराना, वो घराना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना, दिल ठिकाना। साहब बहुत बहुत खूबसूरत। मैं शुक्र अदा करूँगा अल्लाह का भी और आप तमाम उलमाए कराम का भी, जिनकी बदौलत मैं और तमाम देखने वाले दीन की अहम तरीन जुज़ को समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आबदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राठौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कादरी साहब, असदुल असद हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि जो पैगाम हम अपने मुसलमान भाइयों तक पहुँचाना चाहते हैं वो उन तक ज़रूर पहुँच रहा होगा और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए कि हम दीन की सही समझ रखें। तलहा जतोई खादिम हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये,
صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین۔